बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर खान अस्करी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल के ऊपर। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या है, इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जलावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो गिरफ्तार भी नहीं हुए और इस वक्त जो है वो अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। अदालतें उनके बारे में क्या फैसला करती है ये तो अब मुस्तकबिल करीब में मालूम हो जाएगा। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के सरबराह है इमरान खान, वो जेल के अंदर है और वो बाहर निकलते हैं नहीं निकलते। आने वाले इंतखाबात में वो इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। उनकी पार्टी जो है वो इंतखाबात में मौजूद होगी। अगर मौजूद होगी तो उसका स्टेटस जो है वो क्या होगा कि वो बग़ैर माइनस इमरान खान के इलेक्शन होंगे या प्लस इमरान खान के इलेक्शन होंगे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इस वक्त मुतहर्रिक है और वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, JUI के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। उसके बरक्स जो उनके को चेयरमैन है आसिफ जरदारी साहब, वो मुफाहिमत की बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार जो है वो ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जो तहरीकी इस्तेहकाम पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की, तो वो पंजाब के अंदर वो मुतहर्रिक है। बाकी सूबों में तो वो इस तरह सच नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मुतहर्रिक है। और किसी हद तक खैबर पुख्तनख्वा में परवेज़ खटक साहब और उनके जो साथी है पुराने साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब, वो मुतहर्रिक है। जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो साफ बयान दे दिया कि जनाब हम पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं देंगे और आइंदा हुकूमत जो है हम मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बनाएंगे। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। इसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे और सीट एडजस्टमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी हम अपने जो इंतखाबी निशान है तराजू, उसके ऊपर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। कौम परस्त सियासी जमातें जो है, चाहे वो बलूचिस्तान की है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है, अभी तक उनका मौक़िफ़ इसी तरह से खुल कर सामने जो है वो नहीं आया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कौम परस्त चाहे वो बलूचिस्तान के हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो उसी के साथ चले जाते हैं जिनकी हुकूमत बनने की जो है वो चांसेस होती है। सबसे पहले अगर हम तज्ज़िया करें मुस्लिम लीग नून का, तो ये तकरीबन अगर हम देख ले इस वक्त अदालतों में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं, उनके मुकदमात चल रहे हैं। तो अगर स्पीडी भी हम देख लें तो कोई इस तरह का मौजूदा सूरत हाल में दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो 10 दिन है नवंबर का, ये जो आखिरी अशरा है, कि इसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ को कोई क्लीन चीट जो है वो मिल जाएगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये बात भी है कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हल्काबंदियाँ है उसका हतमी हल्काबंदियाँ जो है वो अनाउंस कर देंगे वो, और उसी के अनाउंस करने के बाद वो इंतखाबी शेड्यूल जो है वो भी अनाउंस कर देंगे। तो ऐसे लग रहा है कि शायद दिसंबर का जो पहला अशरा है या मिड ऑफ दिसंबर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस कर देगा और इंतखाबात तो 8 फरवरी को होने हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ को इंतखाबात के लिए अहल करार दिया जाता है और अगर वो अहल हो जाते हैं तो फिर वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर इमरान खान साहब जो है उनको ना अहल कर दिया जाता है और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते, या
اگر دونوں نواز شریف کو بھی دوڑ سے باہر جو ہے رکھا جاتا ہے، عمران خان کو بھی دوڑ سے باہر رکھا جاتا ہے، اور انتخابات ہو جانے کے بعد پھر جو ہے نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب اب آپ الیکشن کے اندر جو ہے جا سکتے ہیں، یعنی ضمنی الیکشن کے اندر جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک چانس موجود ہے کہ یہ جو عام انتخابات ہے یہ مائنس عمران خان اور مائنس نواز شریف ہو، اور پھر جب حکومت بن جائے اور حکومت بننے کے بعد ان کے جو معاملات ہے عدالتوں میں وہاں سے فیصلہ آ جائے اور پھر ان دونوں کو پلس کر دیا جائے، تو پھر کیا سیناریو بنے گی، یہ بھی ایک یعنی اس وقت منظرنامہ ہے ملک کی سیاست کا، کہ پہلے دونوں کو 8 فروری کے انتخابات سے مائنس کر دیا جائے، نواز شریف کو بھی اور عمران خان کو بھی، اور پھر انتخاب ہونے کے بعد حکومت بن جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 15 مہینے پریکٹس کر چکے ہیں وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اہل کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں میں سے دونوں کے لیے کوئی اپنی پارٹی کا جو ایک نشست ہے وہ خالی کر دیا جائے، اور پھر الیکشن لڑے، اور پھر ان میں سے جو بھی ہوگا وہ وزیر اعظم بن جائے۔ تو یہ بھی ایک یعنی مجوزہ نقشہ جو ہے وہ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو پولیٹیکل ڈرائنگ رومز ہے یا جو سیاسی انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں پنجاب کی طرف، تو پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک استحکام ہے، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ جہانگیر ترین کی صورتحال بھی وہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پلس مائنس کر دیا جاتا ہے، ان کو کیا پوزیشن بنتی ہے، لیکن علیم خان جو ہے وہ تحریک استحکام کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں سپلٹ میجارٹی آ جاتی ہے، مینڈیٹ آ جاتا ہے کہ تحریک استحکام والے بھی ہو، مسلم لیگ کاف والے بھی ہو، اسی طرح سے پی والوں کو بھی کچھ دے دیا جائے، اسی طرح سے تحریک انصاف کے پاس بھی مینڈیٹ ہو، اور ایک سپلٹ میجارٹی آ جائے، اور پھر وہی سپلٹ میجارٹی جس میں لیڈ کرے مسلم لیگ نون اور تحریک استحکام والے ان کے ساتھ آ جائے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہو جائے گی، اور کاپ لیگ والے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف والے جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ممکنہ سیناریو جو ہے پنجاب کے اندر اس طریقے سے بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امکانات یہی ہے کہ وہاں پر ایسے ہو جائے۔ اسی طرح سے جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہاں انہوں نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، وہاں پر وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں ہیں۔ نواز شریف صاحب دورہ کر چکے ہیں، شہباز شریف وہاں کا دورہ کر چکے ہیں، مریم نواز وہاں گئی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بلوچستان جو ہے وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کو یعنی وہ صوبہ بھی ان کو سونپا جا رہا ہے۔ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں اس وقت، جو نقشہ بنا رہے ہیں سیاسی، جو ڈیزائن کر رہے ہیں حکومت کا، تو بلوچستان چونکہ سی پیک کے تناظر میں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو اس صوبے کے حوالے کر دیا جائے کہ جس پارٹی کے یعنی اس پارٹی کے حوالے کر دیا جائے کہ جس پارٹی کے مرکز میں حکومت ہو۔ تو امکانات ایسے لگ رہے ہیں، جو بظاہر نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو پرانا باپ یا جے یو آئی جو ہے یہ لوگ مل کر وہاں پر حکومت بنا لیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب پہلے ان کے ساتھ خوش ہے، منگل صاحب بھی ان کے ساتھ خوش ہے، تو یہ ایک سیناریو، لیکن یہ ہے کہ لیڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کرے گی۔ اسی طرح سے جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں صورتحال اس وقت یعنی گمبھیر بھی ہے۔ وہ گمبھیر اس طرح سے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف موجود ہے، وہاں پر جے یو آئی موجود ہے، وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ تین جو سٹیک ہولڈرز ہے جس میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور جے یو آئی،
تو ممکن یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا جوڑ پڑ جائے. پھر وہاں عوامی نیشنل پارٹی موجود ہے، پھر محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ بھی میدان میں کود چکے ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہیں پر اگر ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی، اسی طرح سے نون لیگ جو ہے وہ بھی وہاں متحرک ہے. تو ایک خاصا یعنی اس طرح ہوگا کہ کوئی آچار سا بن جائے گا اور سب کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. اور پھر جس میں مسلم لیگ بھی ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں تحریک انصاف بھی ہے، جس میں محمود خان صاحب بھی ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، JUI بھی ہوگی، جس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے. تو یہ تمام اب کس طرح سے وہ یہ ایڈجسٹ کریں گے اپنے آپ کو وہاں پر، تو یہ منظرنامہ جو ہے تھوڑا سا مشکل سا وہاں پر نظر آ رہا ہے. اور خصوصی طور پر پھر جو امتحان ہوگا جماعت اسلامی کا، JUI کا، اور پھر JUI کے اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، پھر اگر نون لیگ بھی ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے ایک طرح JUI کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا اور جماعت اسلامی کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لیڈ کرتی ہے ایک طرف سے مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہے، دوسری طرف سے وہ لیڈ کرتی ہے، تحریک انصاف اگر لیڈ کر لیتی ہے، پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ کس طرف جائے گی، اور پیپلز یہ JUI جو ہے وہ کس طرف جائے گی. تو یہ ایک گمبھیر صورتحال وہاں پر خیبر پختونخوا میں موجود ہے. اسی طرح سے جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے اندر جو ہے وہ بھی ایک مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب لگانے کی کوشش کی ہے. MQM کے ساتھ ان کا کراچی میں جو اتحاد ہوا ہے تو ایک بہت بڑا ہتھوڑا مارا ہے انہوں نے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید شہری علاقوں کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح کہ کراچی کے اندر ہے. اب کراچی کے اندر جو بنیادی طور پر اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور MQM جو ہے وہ اتحاد میں چلے جاتے ہیں، اور وہ چلے گئے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کراچی میں ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائے گی. اور ایڈجسٹمنٹ میں پیپلز پارٹی کا جو سب سے اہم حریف ہو یعنی پریارٹی میں ہوگی وہ پھر جماعت اسلامی ہوگی، کیونکہ JUI جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائے گی، اور پھر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا سکتے. اس لیے کہ ہم جب گزشتہ انتخابات ہوئے بلدیاتی کراچی میں تو جماعت اسلامی نے وہاں اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا، اور اب وہاں پر ان کے بڑے تعداد میں کونسلر موجود ہے. اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں ایک کم بیک کیا ہے، اور کراچی کی جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت ایک بارگیننگ پوزیشن کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کر لیں. اور اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب حکومت سازی کا مرحلہ آئے گا تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کو پھر جماعت اسلامی کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے. تو امکانات پھر یہ ہے کہ پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس وقت ہم تھوڑا سا اگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا، جو ان کے رہنما ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز کا تجزیہ کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ان کا یہ خیال ہے کہ مرکز خیبر پختونخوا اور وہاں سے بلوچستان اور پنجاب، یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ سیٹنگ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. JUI ان کے ساتھ جائے گی، اور پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پورے ملک میں ان کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے، اور سندھ جو ہے جو ان کے پاس تھا اس کو بھی ان سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین میں ہے بلاول زرداری، وہ مسلم لیگ نون کے اوپر اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ وہ ممکنہ سیاسی اور حکومتی نقشہ ہے جو مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان میں تو چونکہ کسی چیز کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، معاملات عدالتوں کے اندر ہے،
الیکشن کمیشن نے ابھی شیڈول دینا ہے تو 10 دسمبر کے بعد منظرنامہ جو ہے وہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، بس یہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال اس کے حوالے سے ایک تجزیہ تبصرہ آپ کے سامنے رکھا۔ جن دوستوں کو پسند آئے وہ آگے شیئر کریں، بیل آئیکن کو آپ آن رکھیے گا۔ ہمارے مختلف ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتے رہیں۔ کوئی سوال، کوئی کمنٹس، تو آپ کمنٹس باکس میں اپنا سوال ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔